अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब शफ़ी मद्दी साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, जनाब सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, रुकन मजलिस शूरा जमात इस्लामी हिंद, जनाब वारिस साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी मरकज़ जमात इस्लामी हिंद, और तमाम बुज़ुर्गों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो उन्वान है, मसाजिद और मदारिस को दरपेश चैलेंजेस, एक तज़िया, ये बहुत ही हसास भी है और वक्त की बहुत ज़रूरत भी है, जिस पर इज़हार ख़याल होना चाहिए। मैं भी जब इस उन्वान के ताल्लुक़ से सोच रहा था, तो चूँकि इस मैदान में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा था, लेकिन जब इसमें गहराई में जाकर इसको देखा तो ये मेरा तासुर बना कि ये उन्वान और ये मसला उससे ज़्यादा पेचीदा है जितना कि हम इसको अभी तक समझते रहे हैं। मोहतरम हाज़रीन, उसकी तह दर तह और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हम इस पर कुछ ना कुछ बात करेंगे। इसके कई पहलू हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले मुख्तसरन इस्लाम में मस्जिद का क्या मकाम है और मस्जिद से मुसलमानों का क्या ताल्लुक़ है, तमहीद के तौर पर हम उसको समझते हुए चलें और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। असल में मस्जिद कुछ दरो दीवार का, कुछ छत, दरवाज़े, खिड़कियाँ, कोई स्ट्रक्चर, सिर्फ इतनी बात नहीं है, बल्कि मस्जिदें इस्लाम के किले हैं। ये अल्लाह का घर है ज़मीन के ऊपर, और मुसलमानों का मरकज़ व महवर हैं, और इस्लामी तहज़ीब और सक़ाफ़त के ये किले हैं। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि दुनिया में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से काबतुल्लाह की तामीर कराई। यानी इस्लामी तहज़ीब और सक़ाफ़त के लिए अल्लाह का घर यानी मस्जिद होना ज़रूरी है। दूसरी बात, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो मस्जिद नबवी की तामीर आपने की, और फिर मुसलमानों के सारे मामलात उस मस्जिद नबवी के सही हल होते थे, चाहे वो मामला समाजी नौयत के हों, सियासी नौयत के हों, इक़्तिसादी नौयत के हों, मजहबी नौयत के हों, जिस नौयत के भी हों, वो सारे के सारे मामलात मस्जिद नबवी के साथ से जुड़े हुए थे। तो यानी एक बैकबोन मस्जिद जो है, एक रीढ़ की हड्डी है मुस्लिम समाज की, मुस्लिम माशरे की। तो ये उसका एक तारीख़ी पस मंज़र है। दूसरी बात ये कि मसाजिद के बारे में अगर हम कुरान में देखें तो उसके अंदर हमें इसकी बड़ी फजीलत मिलती है। अहादीस में देखें तो उसमें कि जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए घर बनाया, मस्जिद बनाई, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर बनाएगा। फिर मस्जिद की हिफाजत के ताल्लुक़ से भी बहुत सारी कुरान और अहादीस के अंदर हमें फजीलतें मिलती हैं। तो बनाने की जितने अजर है, बचाने का भी उतना ही, उससे ज़्यादा ही अजर है, उससे कम अजर नहीं है। तो ये हमें पस मंज़र समझते हुए हम अगर आगे बढ़ें तो अब हम आते हैं कि अचानक ये क्या हुआ है कि गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर मसाजिद, मदारिस, खानकाएँ, दरगाहें, ईदगाहें अचानक पे दर पे अचानक ये इन पर हमले होना शुरू हुए और इनको निशाना बनाया जाने लगा। कहीं लीगल कार्रवाई के ज़रिए से, कहीं इल्लीगल तरीके से ही, बगैर किसी नोटिस के, बगैर कोई इंटीमेशन के, बगैर किसी लिटिगेशन के, कोई नोटिस नहीं, कोई सुनने का मौका नहीं, लाए बिल्डोज़र चला दिया। और आगे क्या हुआ कि स्टेटस को मेंटेन हो गया, मस्जिद नहीं रही। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक शरई तौर पर एक बात करना चलें, जिस पर इत्तेफाक है, पूरी उम्मत का इजमा है कि मस्जिद की ज़मीन चूँकि वक्फ होती है और जिस जगह पर एक बार मस्जिद तामीर हो गई तो फिर ना तो उसको मुंतकिल किया जा सकता, ना उसे बेचा जा सकता, ना उसको हिबा किया जा सकता, और अगर उसको नऊज़ बिल्लाह किसी ने डेमोलिश कर दिया, शहीद कर दिया और उसकी जगह कुछ और बना दिया, तब भी वो मस्जिद मस्जिद ही है। इजमाए उम्मत है इस पर। बाज़ लोग ये समझ रहे हैं कि उन्होंने उन मस्जिदों की जगहों को मिसमार कर दिया, जो चाहे ताकत का जोर लगाया, कानून का जोर लगाया, गलत इस्तेमाल किया कानून का, और उन्होंने उसको तोड़ दिया या शहीद कर दिया,
اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب وہاں کوئی مسجد نہیں رہی، لیکن شرعی اصطلاح کے اندر آج بھی وہاں پر وہ مسجد ہے۔ اب یہ نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو اصل میں جو بات میں نے تمہید میں پہلے کہی کہ یہ اسلامی تہذیب کے ثقافت کے قلعے ہیں۔ یہ جو مسجدوں کے مینارے ہیں، ایک بار ایک منسٹر نے یہ بات کہی تھی کہ جو مسجدوں کی جو مینارے ہیں یہ ہمیں میزائلوں کی طرح ہمارے دلوں میں چبھتے ہیں، آن ریکارڈ ہے یہ بات۔ اذانوں سے ان کو پریشانی ہے، نماز سے ان کو پریشانی ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ ہم سب ٹرینوں کے اندر پلیٹ فارم پر کبھی سکون سے کسی کونے میں آسانی سے نماز پڑھ لیتے تھے، اب یہ کام بہت مشکل بلکہ مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو مزارات تھے ان میں بھی اکثر مزارات جو ہمارے بزرگان دین کے ہیں، جو اس وقت کے بزرگ تھے، دائی تھے، ان میں مسلمانوں سے زیادہ بعض جگہوں پر، چاہے آپ نظام الدین اولیاء کی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ دیکھیں یا اجمیر میں خواجہ اجمیری کی درگاہ دیکھیں، یا ایسے مختلف ریاستوں میں مختلف بزرگ ایسے ہیں جہاں پر کہ مسلمانوں سے زیادہ عقیدت مند غیر مسلم جاتے ہیں۔ موجودہ حکومت کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی، اور اس نظریے کو جس کی حکومت ہے اس کو بھی سوٹ نہیں کرتی۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی خیر سگالی ان کے حق میں نہیں ہے بلکہ ان کے ایجنڈے کے خلاف ہے۔ نتیجے میں انہوں نے خاص طور سے ان مزارات کو بھی ملک بھر میں نشانہ بنانا شروع کیا۔ تیسرا چیز جو نشانہ بنی وہ مدارس بنے۔ مدارس میں چونکہ بنیادی طور پر اسلام کی تعلیم ہوتی ہے، عقیدے کی تعلیم ہوتی ہے، اور ایک غریب آدمی کا بچہ بھی وہاں پر بہت کم فیس میں یا بغیر کسی فیس میں یا وظیفے کے ساتھ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اور کم از کم وہ کلمہ، نماز، روزہ اور کچھ قرآن شریف اور کچھ بنیادی عقائد سے واقف ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس پڑھنے کے، اسکول جانے کے پیسے نہیں ہیں اور یونیفارم بھی نہیں ہے تو مدرسے والے اس کو یونیفارم بھی دے دیتے ہیں۔ نتیجے میں یہ کچھ نہ کچھ تو وہ اللہ کا نام لینے والا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کی پہچان داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ اسلام کے ہوتے ہیں، وہ بھی موجودہ حکومت اور موجودہ حکومت کا جو نظریہ اس کو سوٹ نہیں کرتا۔ اس لیے بڑی تعداد کے اندر مدرسوں کو بدنام کیا گیا، کبھی ان کو دہشت گردی کے اڈے بتایا گیا، کبھی ان کے کاغذات کو دیکھا گیا، کبھی ان کے ایفیلیشن کو دیکھا گیا۔ جبکہ ایفیلیشن کی بات اگر دیکھیں تو سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ جو یو پی کے مدرسہ بورڈ کے ایک فیصلے کے اگینسٹ آیا تھا، جب یہ مدرسہ بورڈ کے سارے مدرسوں پر پابندی ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو اور کسی بھی مائنورٹی کو اپنے مذہبی ادارے بنانے کا پورا اختیار حاصل ہے، تو اگر وہ اختیار بنانے کا بھی ہے اور چلانے کا بھی ہے آرٹیکل 29 اور 30 کے اندر، تو ان کو اس کے بعد ان کو یہ راحت ملی۔ لیکن اس کے بعد بھی دونوں چیزیں الگ الگ فریکوینسی پہ کام کر رہی ہیں۔ ایک طرف کورٹ کے ججمنٹس آتے ہیں، مثال کے طور پر ڈیمولیشن کے بارے میں سپریم کورٹ کی کلیئر کٹ گائیڈ لائن ہے جو نومبر کے اندر آئی تھی۔ جمیعت العلماء کا جو کیس تھا اس میں اے پی سی آر بھی ایک پارٹی تھا کہ ڈیمولیشن کے اندر یہ گائیڈ لائن کو آپ کو پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی ڈیمولیشن ہے۔ مثلا نوٹس کا ٹائم ہونا چاہیے، سنوائی کا ٹائم ہوگا، اس کے بعد سیکنڈ اپیل کا بھی ٹائم ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور لاسٹ میں یہ بھی دیکھا جائے گا کیا اس کے پورے پورشن کے بجائے تھوڑا پورشن توڑ کر کام چل سکتا ہے، کیا اس کا کوئی الٹرنیٹو ہو سکتا ہے، کیا کوئی ریہیبلیٹیشن کا کوئی پلان ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس گائیڈ لائن میں رکھی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انتظامیہ نے طے کر رکھا ہے کہ اٹھا کے دیوار پہ مار دیا ہے، یہ رہی تمہاری گائیڈ لائن۔ یعنی حکومت ایک بات کہتی ہے، انتظامیہ ایک بات کہتی ہے، کورٹ ایک بات کہتا ہے، تو مسلمان جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک نظر میں تھوڑا سا ایک ڈیٹا بتاتا چلوں جس سے آپ کو اس معاملے کی اور سیریسنس کا اندازہ ہو جائے کہ معاملہ آخرکار کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کو ملک کی کچھ ریاستوں کا جہاں پر یہ معاملے بہت تیزی کے ساتھ بڑھے ہیں، میں آپ کو اس کا ایک چھوٹی سی تائرانہ نظر اس پر ڈالتے چلتے ہیں۔ یہ جو میں نے اس میں ڈیٹا یا فیکٹس لیے ہیں یا فگرز لیے گئے ہیں، یہ این ڈی ٹی وی سے لیے ہیں، کوئنٹ سے لیے ہیں، اسکرول سے لیے ہیں اور بیونڈ دا ہیڈ لائن سے لیے ہیں۔ یہ ان کے مین سورسز ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے خود سے کوئی ڈیٹا ریلیز نہیں کیا ہے۔ اگر ہم یو پی میں دیکھیں تو یو پی میں 225 مدرسے، یہ وہ علاقہ ہے جو نیپال کی طرف کو ان سے ملتا ہے، یعنی شہراوستی کی طرف۔ وہاں کا ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا وہاں جتنے مدرسے ہیں اس میں تقریباً 40% مدرسے یا تو سیل ہیں یا ڈیمولیش ہیں یا ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ 225 مدرسے، 30 مسجدیں، 25 درگاہیں اور 6 عیدگاہوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یو پی کے اندر، یہ بات بتا رہا ہوں۔ ایم پی میں کئی مساجد ہیں، اس میں کئی مسجدیں ایسی ہیں جو بہت پرانی ہیں، 200 سال 300 سال پرانی بھی، جیسے اس میں ایک بہت مشہور مسجد ہے تقیہ مسجد جو ابھی اجین کے اندر ایک مہاکال لوک بن رہا ہے،
اور اس مہاکال لوگ میں کئی مسجدیں شہید کی، اس میں ایک مسجد یہ بھی ہے جو تقریباً 200 سال پرانی ہے، اور اس میں کئی مزارات کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگر ہم اتراکھنڈ میں جائیں تو اتراکھنڈ میں 400 مزارات اور 50 مدرسے اور 136 مقبرے جو ہیں ان کو یا تو سیل کر دیا گیا ہے یا بالکل پوری طریقے سے توڑ دیا گیا ہے۔ اگر ہم آسام میں جائیں تو وہاں بھی یہ معاملہ درجنوں میں ہے۔ اگر ہم راجستھان میں جائیں تو راجستھان کی تفصیلی بات انشاءاللہ جناب شفیع مدنی صاحب کے گفتگو میں آئے گی، کیونکہ ابھی جماعت کے ایک ڈیلیگیشن نے وہاں دورہ بھی کیا ہے، تو تفصیلات اس میں آئیں گی۔ لیکن ابھی جو کرنٹ میں ایک تو جے پور کا معاملہ آپ نے سنا ہوگا، وہاں ایک مسجد کو توڑا گیا اور 12 اور مسجدیں اور مزاروں کو توڑا گیا، لیکن ڈیٹیل اس کی آپ ان کی گفتگو میں آئے گی انشاءاللہ۔ دہلی میں اگر دیکھیں تو دہلی میں ایک مسجد اخنجی تھی جو تقریباً 600 سال پرانی تھی، اور مسجد فیض یاب وہ تو زیادہ پرانی نہیں تھی، 50 سال کے قریب پرانی تھی، اس کو بھی توڑ دیا۔ لیکن مسجد اخنجی 600 سال پرانی تھی اور 600 سال کا ہی ریکارڈ اس کا موجود ہے، اور یہاں پر تقریباً 60 مسجدوں کے اوپر آلریڈی مقدمات چل رہے ہیں۔ ایک سیو انڈیا فاؤنڈیشن نام کا ایک فرضی فاؤنڈیشن ہے، اور شاید انتظامیہ یا حکومت کی سرپرستی یا اس کو بیکنگ حاصل ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس طرح سے مسلسل مقدمات ڈالتے جا رہے ہیں۔ اور بھی اس طرح سے اگر آپ گجرات میں دیکھیں تو گجرات کے اندر ایک مسجد ہے جو تقریباً 400 سال پرانی مسجد ہے، احمد آباد کے اندر منسا مسجد، اس کو بھی جو ہے نشانہ بنایا گیا۔ اور گجرات کے اندر کچھ میں اگر آپ دیکھیں تو 30 مسلم اونڈ اسٹرکچر جو ہیں وہ نشانے پر ہیں، جس میں 11 بالکل ریلیجس نیچر کے ہیں، جس میں مسجد اور درگاہیں شامل ہیں۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی ایک پکچر آپ کے سامنے پیش کی۔ اب راجستھان کی اس میں جب اور ڈیٹا اس میں آئے گا تو آپ کو اور یہ تصویر اور زیادہ بھیانک شکل میں نظر آئے گی کہ یہ معاملہ چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے چلیں تو آپ دیکھیے کہ تقریباً 10 مسجدیں وہ ہیں جو ہسٹوریکل مونومنٹ ہیں، اور یہ سارے کے سارے یا تو لیٹیگیشن کے اندر پھنسا دی گئی ہیں، یا ان میں سے بعض میں تو ان کا مذہبی کیریکٹر ہی چینج کرنے کی بات ہو گئی ہے۔ اس میں گیان واپی مسجد آپ نے نام سنا ہوگا، وارانسی کے اندر ہے، یو پی کے اندر۔ شاہی عیدگاہ مسجد متھرا کے اندر ہے۔ جامع مسجد سنبھل ہے۔ قوت الاسلام مسجد جو یہی قطب مینار کی جو مسجد ہے اس کو قوت الاسلام مسجد کہتے ہیں، اس کیمپس کے اندر ایک چھوٹی مسجد اور ہے جس میں کووڈ کے زمانے تک نماز ہوتی تھی۔ مولانا شیر شاہ صاحب ایک اس میں امام ہوتے تھے۔ کووڈ کے وقت میں کووڈ کے بہانے سے نماز روکی گئی اور آج تک ان کو پرمیشن نہیں دی۔ جب ہم کبھی کورٹ جاتے ہیں دوسرے مقدمات میں تو بیچارے وہ امام صاحب ہمیں وہاں کورٹ میں بیٹھے ہوئے ملتے ہیں، ان کا نمبر ہی نہیں آتا۔ کورٹ میں ڈیٹ ملتی ہے لیکن کورٹ میں ان کا اتنی لاسٹ نمبر ملتا ہے کہ ان کا نمبر ہی نہیں آتا۔ یہ سب تماشے ہیں۔ ادینہ مسجد مغربی بنگال، اٹالہ مسجد جونپور، چھوٹی مسجد اودھ، حیدرآباد کی ایک مسجد ہے اس کا نام ایگزیکٹ نہیں معلوم تو اس لیے میں اس کا نام چھوڑ رہا ہوں، مسجد ابراہیم رضا بھاگلپور، اور مسجد کمال مولا دھار، جس کے اندر ابھی حال ہی میں پوجا کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اس کو واپس سے یعنی کورٹ سے جو کچھ مانگا بھی نہیں گیا تھا ریلیف، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنے پوجا کی اجازت کے اس کو معاملے کو کنٹینیو کیا جائے، لیکن اس کو مسلمانوں سے چھین کے باقاعدہ ان کو دے دیا گیا، ٹائٹل ہی غیر مسلموں کی طرف دے دیا گیا ہے، یہ جو کہ ٹائٹل اس کے اندر نہیں مانگا گیا تھا۔ تھوڑا سا اس کو ہم قانونی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں ان مسائل کو، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ معاملات جو اٹھ رہے ہیں تو ان کا قانونی نقطہ نظر سے ان کی کیا حیثیت ہے، تو آپ دیکھیے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی آرٹیکل 25، 26، 29 اور 30 یہ کلیئر وائلیشن ہے اس کا، لیکن کسی پر کوئی فرق اس لیے نہیں پڑ رہا کہ اگر کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن بھی آپ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی آپ کی سننے والا نہیں ہے۔ اگلا ایک اور چیز دیکھیے آپ کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد سے بلکہ اس سے پہلے سے یہ بات مولانا علیم میاں کے ذریعے سے ایک بار کہی گئی کسی محفل میں کہ دیکھیے اگر بابری مسجد چلی گئی تو پھر بہت مسجدیں جائیں گی، اس لیے آپ بابری مسجد کو جتنا بچا سکتے ہیں اور جتنا لمبا اس کو لے آ سکتے ہیں اتنا لمبا کھینچنا ہے اس معاملے کو۔ لیکن اس وقت کے بعض مسلمان دانشوران ملت کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ بھائی ایک مسجد کا معاملہ ہے، ایسا کرو اس کو دے دو اور قضیہ ہمیشہ ہمیشہ کا ختم، ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن دیکھنے والے اور جاننے والے اور ملت کے جو درد رکھنے والے لوگ تھے، قائدین تھے، وہ اس وقت یہ بات کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بات یہاں نہیں رکے گی، اور کوئی آدمی نہیں ہے جو گارنٹی اس بات کی دے دے کہ آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔
لیکن صاحب وہ مسجد آخرکار شہید ہوئی، اور بابری مسجد کی شہادت کے بعد سے ہی یہ ان کی دیدہ دلیری ہے، اور پھر کورٹس کے رویے بھی ہمارے سامنے ہیں کہ پھر مسئلہ چیزیں بالکل بدلتی گئیں۔ لیکن جب بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا، اس فیصلے میں مختلف چیزیں کہی گئیں، جس کا ذکر آپ بار بار سنتے ہوں گے، ڈاکٹر الیاس صاحب کی تقریروں میں بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بات کورٹ نے کہی کہ صاحب یہ مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، مسجد میں مورتی رکھنے کا عمل ایک قابل جرم گناہ تھا، یہ بات بھی کہی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کو توڑنے کا عمل بھی جو ہے ایک مجرمانہ فعل تھا، لیکن آخر میں مسجد غیر مسلم کو دے دی گئی۔ یہ تو کھلی ہوئی یعنی آزاد ہندوستان کی میں اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ بڑی ناانصافی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوئی، تو آپ اس کو ایک مسجد کو آپ اس میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس ججمنٹ میں ایک بات لکھی گئی، اس میں کہا گیا کہ 91 کا جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے اس کا حوالہ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اب کسی اور اس طرح کی مسجد کو نہیں نشانہ بنایا جائے گا، اور ہم تاریخ کے زخموں کو دوبارہ سے ہرا کرنا نہیں چاہتے۔ پلیس آف ورشپ ایکٹ کا جو حوالہ دیا گیا، اس ایکٹ کے اندر ایک بات لکھی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ 15 اگست 1947 سے پہلے جو عبادت گاہ جس مذہب کی اور جس طرح کی جس ڈینومینیشن کی تھی وہ ویسی ہی رہے گی، اس کے کیریکٹر کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ایک ایکسیپشن تھا، وہ تھا ایکسیپشن بابری مسجد کا صرف، لیکن اسی ایکٹ میں مسلمانوں کو یہ لگتا تھا کہ بابری مسجد کے فیصلے کے اندر یہ بات کہی گئی، اور مجھے یاد ہے کہ مسلم تنظیموں کے ذریعے سے بھی ایک اچھے انداز میں یعنی ایک اخلاص سے یہ بات لوگوں کو بتائی گئی کہ اس فیصلے میں یہ بات بھی لکھی ہے۔ اب امید یہ ہے کہ ہمیں تکلیف تو ہوئی ہے، مسجد ٹوٹنے کا رنج ہر آدمی کو تھا، اب امید یہ ہے کہ آئندہ اس طرح کی بے ایمانی اور اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوگی۔ لیکن چند دنوں کے بعد ہی جب متھرا اور کاشی والا معاملہ بنارس والا جب اٹھا اور ان کیس کو ایڈمٹ کر لیا گیا، تو سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ تو کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس وقت ایک سلسلہ تھا جو کورٹس کے اندر روزانہ ایک نہ کہ، اور ابھی بھی تاج محل کے اوپر بھی مقدمہ پہلے ریجیکٹ ہوا ہے اور واپس سے اب سنوائی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑی ناانصافی ہے جو ہوئی ہے۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 اگست 1947 سے پہلے جس کا جو کیریکٹر تھا وہ کیریکٹر نہیں بدلا جائے گا، جس مذہب کی تھی، جس ڈینومینیشن کی تھی، جو کچھ وہاں ہوتا تھا، اگر وہاں پوجا ہوتی تھی کس جگہ تو پوجا کے لیے بنی تھی وہ پوجا ہوگی، یہاں نماز پڑھی جاتی تھی وہ نماز پڑھی جائے گی، اگر کوئی چرچ ہے تو وہاں چرچ کے حساب سے کام ہوگا، جہاں جو کچھ بھی ہے وہاں اس طرح سے اس کے کیریکٹر کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ اگر آپ اسی پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو دیکھیں تو اس میں بھی مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ میں بھی مسلمانوں کے آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے۔ اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ ASI کے انڈر میں جو مسجدیں آئی ہیں ان کا اطلاق، اس ایکٹ کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا، اور ساری ڈسپیوٹیڈ جن سائٹس کو بنایا گیا ہسٹوریکل مونومنٹس کو، ان کو پہلے ASI میں لے آئے ہیں۔ یعنی تماشا ہے، آنکھوں میں بالکل دھول جھونکی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ اس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایک طرف پلیسز آف ورشپ ایکٹ بھی موجود ہے، ASI ایکٹ بھی موجود ہے۔ ASI ایکٹ بھی اپنے ASI سائٹس کے پروٹیکشن کی گارنٹی دیتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اس کی جو ذمہ داری ہے، اس کو جو مینڈیٹ حاصل ہے وہ اس کے رکھ رکھاؤ کا ہے، مینٹیننس کا ہے، وہ اس کے کیریکٹر کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن تماشا یہ ہو رہا ہے کہ اس کی آنکھوں کے نیچے کیریکٹر تبدیل ہو رہا ہے۔ آپ بابری مسجد کے معاملے کو بھی دیکھیں، ASI نے ہی لکھ کے دیا تھا آخر میں، جبکہ اس کو یہ رائٹ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اور جگہ بھی ASI کو ٹول بنایا جا رہا ہے۔ کمال مولا مسجد کے اندر بھی ASI کو ہی ٹول بنایا گیا ہے۔ تو ایجنسیوں کو بھی اور قانون کو سب کا ایک ایسا لگتا ہے کہ نیکسس بن گیا ہے ان مسجدوں اور مسلم سائٹس کے تعلق سے۔ تو یہ جو تمام جو چیزیں تھیں، اور چوتھی جو چیز تھی، پہلی چیز کنسٹیٹیوشن کا میں نے حوالہ دیا، پلیسز آف ورشپ ایکٹ کا حوالہ دیا، ASI ایکٹ کا بھی بتایا، اور چوتھی چیز ہے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن جو 13 نومبر 2024 کو دی گئی تھی ڈیمولیشن کے تعلق سے، ان کو بھی سرے سے بالکل اٹھا کے پھینک دیا گیا، اس دیوار سے مار دیا گیا۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو نیچرل جسٹس کی اس میں بات کہی گئی، کہیں نظر نہیں آتا۔
اس میں ہیرنگ کی بات کی گئی، سننے کا موقع ملے گا، کہیں نظر نہیں آتا. اس میں اپیل کی بات کہی گئی، کہیں کوئی موقع نہیں ہے. تماشا کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر انہوں نے طے کر لیا کہ ایک سائٹ کو نشانہ بنانا ہے، نوٹس آئے گا جمعرات کو یا جمعے کی شام کو، اگلے دن سنیچر اور اتوار کو کورٹ بند ہوگا، پیر کے دن کا اس میں لاسٹ ٹائم دیا ہوگا، پیر کے دن فجر کے وقت وہ لوگ پہنچ جائیں گے. جب آپ کی کورٹ کھلے گا 9 بجے 10 بجے، تب تک کورٹ میں یہ خبر پہنچے گی کہ اس کو ڈیمولش کر دیا گیا. 8 10 10 20 20 25 25 تک بلڈوزر لائے جائیں گے اور ٹرک بھی لائے جائیں گے، ملبہ بھی ساتھ میں بھر کے لے آیا جائے گا، سائٹ کو صاف کر دیا جائے گا. کورٹ کیا کرے گا؟ کورٹ 2 کام کرے گا. کورٹ کرے گا اسٹیٹس کو مثال کے طور پر، تو اب وہاں مسجد نہیں ہے، اور کورٹ کہے گا کہ انفریکچس ہو گیا ہے آپ کا معاملہ، یعنی اب وہ بات باقی ہی نہیں ہے جس کے لیے آپ آئے تھے. آپ اسٹے کے لیے آئے تھے نا، ڈیمولیشن کے لیے، تو ڈیمولیشن تو ہو چکا. تو جب ڈیمولیشن ہو چکا تو اسٹے کس بات کا؟ تو یعنی تماشا وہاں سے بھی ہے. یعنی آپ کورٹ پہنچے، کورٹ جب کھلا، ادھر ایجنسی نے سارا کام کر دیا، کوئی اسٹے آپ کو نہیں ملا، اور اسٹے آپ کس بات پر لیں گے؟ ڈیمولیشن تو ہو چکا. اب جائیے اپنی اپلیکیشن لیجئے اور امنڈ کر کے لائیے. اب کیا امنڈمنٹ کر کے لائیں آپ؟ اب پھر ایک پورا سول کوڈ کا پورا پروسیجر چلے گا. یعنی مسجد تو آپ کے ہاتھ سے گئی، یا مزار تو آپ کے ہاتھ سے گئی، خانقاہ یا مدرسہ تو آپ کے ہاتھ سے گیا، لیکن یہ تماشا قانونی پیچیدگیاں پیدا کی جاتی ہیں. اور وہ جو نوٹس چپکایا جائے گا، وہ نوٹس پر ڈیٹ جو ہوگی وہ پچھلے 10 دن پرانی ہوگی. گویا کہ ان کے آفس میں وہ نوٹس 10 دن پہلے تیار ہو چکا تھا. 15 دن کا پیریڈ وہ اس طرح سے پورا کر لیں گے، اور 2-3 دن یہ چھٹی کے نکل گئی. اس طرح سے کر کے ان کو چیٹنگ کرنے کا اور بے ایمانی کرنے کا پورا موقع اس کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے. اسی گائیڈ لائن میں ویڈیوگرافی کی بات بھی کہی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ جتنے پورشن کی آپ کو اجازت ہو اس سے زیادہ آپ نہیں توڑیں گے، لیکن وہاں اس کو بھی نہیں کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ توڑنا تو لاسٹ ریزارٹ ہوگا، یعنی آخر چارہ ہوگا، جس کے بغیر جیسے ہوتا ہے نا، کبھی ڈاکٹر علاج کرتا ہے کہ بھائی آپریشن کی ضرورت ہی ہے، تب بھی وہ ڈاکٹر سوچتا ہے کہ کتنا کم سے کم میں ہم اس کا آپریشن کریں کہ اس کا کام ہو جائے، مریض بھی بچ جائے اور سارا معاملہ علاج بھی ہو جائے. لیکن یہاں چونکہ معاملہ انصاف نہیں ہے، نیت میں بے ایمانی ہے، اور نیت کے اندر ایک کمیونٹی کو نیچا دکھانا ہے. وہ بلڈوزر مذہبی اسٹرکچر پر نہیں چلتے، وہ مزار یا مسجد یا خانقاہ درگاہ مدرسے پر نہیں چلتے، وہ اصل میں ملت کے جذبات پر چلتے ہیں، ان کے دل پر چلتے ہیں، ان کے احساس پر چلتے ہیں، ان کی روح پر چلتے ہیں. یہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ سین بار بار دکھائے جائیں اور ملت دھیرے دھیرے کر کے ڈیمورلائز ہو جائے اور وہ اپنے حق کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دے اور پھر یہ ان کو اپنی مرضی کا کام کرنے کا موقع مل جائے. تو حاضرین محترم، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، تو میں اپنے وقت کو ختم ہونے کی وجہ سے میں اپنی بات کہیں روکتا ہوں. شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم.